मैं दिन भर में पेट भर भर कर खाने वाली, सारा दिन भूखी होने के बावजूद भी भूख महसूस नहीं कर पा रही थी। डर इतना मुझ में सिरायत कर चुका था। मुकाबला ख़त्म हुआ तो गहरी खामोशी का सा सन्नाटा हो गया। मैंने कमरे से कदम बाहर निकाले और बाहर बरामदे में आई। सब औरतें घर की वहीं मौजूद थीं। मैं भी सबकी तरह खामोश हो गई और सबके साथ खड़ी रही। और कुछ ही वक्त बाद हमारे घर में जो मंजर देखने को मिला वो हमारे कदमों से ज़मीन खींच लेने और आसमान सर पर गिरा लेने के मुतरादिफ था। ऐसा मातम था कि हर आंख आंसू नहीं बल्कि लहू बहा रही थी। हर सांस जैसे सीना छोड़ देना चाहती थी। मैं इस औरत के लफ्ज़ों ने मेरा सुकून छीन लिया। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि जब लगता है कि अब सब ठीक हो जाए, तब पहले से बढ़कर बहुत बढ़कर आजमाइश मेरे सामने खड़ी होती है। वो सारे खदशात जो मेरे जहन में थे वो सब के सब सच साबित हो रहे थे। मेरी बेटी भी होश में आने लगी थी कि मेरे शौहर ने उसका बाजू पकड़ा, साथ मेरा भी, और उस औरत के कहने पर हमें घर से निकाल दिया। मेरी बेटी सड़क पर जा गिरी, खाली हाथ थे। मेरे सर में तो बस वही आवाज़ें गूंज रही थीं जो उस औरत की थीं। और मेरे शौहर की उस औरत ने कहा था कि मैं एक जागीरदार की बेटी थी। घर में खूब रौनक भी थी, ऐसा खूबसूरत माहौल था हमारे घर का कि लोग रश्क करते थे। हसद करने वालों की तादाद भी कम न थी। मैं एक ही बेटी थी घर भर की, बाकी सब भाई थे। 4 भाई मेरे थे, जबकि 5 ताई अब्बू के और 3 चाचू के बेटे थे। घर भर में सबकी लाडो खूब नखरे वाली थी। मैं मेरे एक इशारे पर सबके सब जान देने को तैयार होते। ऐसा प्यार करते थे कि सब चाचू के बच्चे, ताया के बच्चे और मेरे भाई सब में छोटी थी। मेरे अब्बू जागीरदार थे, नवाब भी थे। गांव के बाकी सब भी अच्छा खाना पीना करते थे। लेकिन जिस हवेली में हम रहते थे वो हवेली मेरे अब्बू के नाम थी। कि जब दादा जायदाद तकसीम कर रहे थे, अपने मरने से पहले अब्बू ने दादा अब्बू से कहा था कि आप सब कुछ मेरे भाइयों के नाम कर दें, बस ये हवेली अब्बू के नाम कर दें। बाकी जायदाद भी अपने हिस्से की अब्बू ने भाइयों को दे दी थी। और अब्बू ने आज जो रुतबा या मकाम हासिल किया था वो भी अब्बू ने अपनी मेहनत और लगन से किया था। कि सब के सब अब्बू के कहने पर हथियार उठा लेते और अब्बू के कहने पर बरसों पुरानी जंगें भी ख़त्म कर देते। ये सब अल्लाह का नवाजा हुआ था। लेकिन क्या खबर थी कि खुशी की मुद्दत कम और गम की मुद्दत तवील है। एक रात अब्बू घर आए तो परेशान लग रहे थे। अब्बू ने सबको इकट्ठा किया घर में और कहने लगे कि हमारे गांव पर फलां वडेरे की नज़र है। वो इस गांव पर अपनी सरदारी चाहता है। मुझे कुछ खबर नहीं कि आने वाले के वक्त में क्या होगा, लेकिन मुझे अभी से खतरे की घंटियां सुनाई दे रही हैं। मुतहत रहो, कोई औरत घर से बाहर नहीं निकलेगी। और फिर हम औरतों को घर के अंदर भेज दिया। आखिर की आवाज़ जो हमने अपने अब्बू की सुनी वो ये थी कि घर पर पहरे सख्त करो, हमारी लाडो यानी मैं निशाने पर है। मुकाबले के लिए तैयार रहो। सबको पता होना चाहिए कि हम अपने घर की औरत पर नज़र डालने वालों का क्या हश्र करते हैं। सारी रात सो न सकी। अगले दिन गांव भर में धमाके और गोलियों की आवाज़ें इतनी थीं कि मुझे हर नई आवाज़ पर लगता कि जैसे अगली गोली मुझे लगेगी। मतलब इतना सख्त मुकाबला हुआ था। मुझे बाहर की कुछ खबर न थी कि बाहर क्या हो रहा है। कोई मेरे कमरे में नहीं आया। मैं दिन भर में पेट भर भर कर खाने वाली, सारा दिन भूखी होने के बावजूद भी भूख महसूस नहीं कर पा रही थी। डर इतना मुझ में सिरायत कर चुका था। मुकाबला ख़त्म हुआ तो गहरी खामोशी का सा सन्नाटा हो गया। मैंने कमरे से कदम बाहर निकाले और बाहर बरामदे में आई। सब औरतें घर की वहाँ ही मौजूद थीं। मैं भी सबकी तरह खामोश हो गई और सबके साथ खड़ी रही। और कुछ ही वक्त बाद हमारे घर में जो मंजर देखने को मिला वो हमारे कदमों से ज़मीन खींच लेने और आसमान सर पर गिरा लेने के मुतरादिफ था। ऐसा मातम था कि हर आंख आंसू नहीं बल्कि लहू बहा रही थी। हर सांस जैसे सीना छोड़ देना चाहती थी। मैं यतीम हो गई थी। मेरे भाई और बाविस मुकाबले में सबके सब मारे गए। मैं ही नहीं, आधा गांव यतीम हो गया था। कितने ही मर्दों को मार दिया गया था। घरों को आग लगा दी गई थी। जबकि मेरे जालिम चाचा और ताया मेरा सौदागर आए थे कि वो मुझे भी इस वडेरे के हवाले करेंगे और गांव भी उनके हवाले कर देंगे। चाचा और ताया के पास इतना पैसा था कि यहाँ से सब कुछ बेचकर शहर चले जाते और वहाँ जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते। मेरे बाप की मैयत सामने पड़ी थी। मैयत भी ना उठी थी कि वो लोग मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए आ गए और मेरी माँ को मेरे सामने ही मार दिया। जबकि बाकी खानदान वाले डर कर कोई आगे ही ना हुआ और वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि आधे रास्ते में ही उनकी गाड़ी ख़राब हुई और मौका देखते मैं वहाँ से भाग निकली। उम्र मेरी अभी छोटी ही थी, मैं कोई समझदार लड़की नहीं थी। वहाँ से भागकर मैं किसी स्टेशन पर पहुँच गई और चलती ट्रेन पर चढ़ गई। मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं था,
جو میں ٹکٹ لے سکتی یا اس کی رقم ہی ادا کر سکتی۔ اس لیے میں نے ہر اسٹیشن پر گاڑی بدلی تاکہ میں ان لوگوں سے دور بھی ہو جاؤں اور کسی منزل پر بھی پہنچ جاؤں۔ کسی منزل پر تو نہیں پہنچی، لیکن ایک اسٹیشن پر پہنچ کر میں رک گئی۔ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، پہر در پہر غموں کا سامنا تھا۔ اب میں ہمت ہارنے لگی تھی کہ ایک شفیق بزرگ نے مجھے دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ہوش میں نہ تھی، لیکن جب جاگ آئی تو دیکھا کہ میں کسی کچے مکان میں موجود ہوں، جہاں گرمی سخت ترین تھی۔ وہاں میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی۔ کسی مہربان عورت کا سہارا ملتے ہی میں زاروں قطار رونے لگی۔ پھر ان کو اپنے پر گزری ساری روداد سنائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، آج تو میں زندہ ہوں، لیکن کل کو زندگی موت کا نہیں پتہ۔ تم جوان ہو، ابھی ایک عمر باقی ہے، معاشرے میں کہاں کہاں دھکے کھاتی پھرو گے۔ کچھ دن شوق منا لو، لیکن پھر سے جینا شروع کرو، اپنا گھر بساؤ۔ یہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ سلجھا ہوا ہے، بالغ ہے، کماتا بھی ہے۔ اگر تمہیں مناسب لگے تو اسی گھر میں ہمارے سائے تلے رہو، ہم پوری تمہاری رہنمائی کریں گے۔ لیکن اگر کوئی اور جگہ چاہتی ہو تو ہمیں بتاؤ، جہاں تک ممکن ہو وہاں تک ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ مجھے وہیں گھر مناسب لگا تو میں نے حامی بھر لی، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے واقعی سب کچھ تاریک نظر آ رہا تھا۔ ان کا بیٹا مزدور تھا، جبکہ بزرگ کسی مسجد کے امام تھے۔ میری شادی ہو گئی، ساتھ ہی مجھے 4 بیٹیاں ہوئیں۔ گھر کے دونوں بزرگ بارگاہ الہی سے جا ملے تھے۔ گھر کے حالات اچھے تھے، شوہر مزدوری کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ہم خالی پیٹ نہیں سوئے تھے، اور میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا کہ محلے میں عزت بھی تھی اور ساتھ میں رزق بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری 4 بچیاں کب شادی کے لائق ہوئی مجھے خود کو ہی خبر نہ ہوئی۔ لیکن اب جب بچیوں کی شادی کا معاملہ آیا تو ہم نے دیکھا لوگ جہیز کی مانگ کرتے ہیں، لیکن ہم جہیز دینے کی حیثیت میں نہ تھے۔ جبکہ بڑی بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، جہاں جہاں بھی رشتے کی بات کی وہاں سے یہی جواب ملا کہ ہم تو جہیز لیتے ہیں، اگر آپ جہیز دے سکتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی بیٹی کو بہو بنانے میں۔ ان ساری باتوں نے مجھے اور میرے میاں کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ ہر رشتہ منع ہوتا جا رہا تھا۔ جب کوئی حل نہ نکلا ان ساری باتوں کا تو میرے شوہر نے آخری حل کے طور پر اپنی دبئی میں بیٹھی منہ بولی بہن سے رابطہ کیا، اور یہ دیکھ کر میں جتنا حیران ہوتی کم تھا کہ ایک فون کال پر دبئی سے ان کی بہن، وہ بھی منہ بولی بہن، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ ادھر آ گئی تھی۔ وہ بہت حسین تھی، ایک اپسرا جیسی خوبصورت کہ اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ جانے جیسی تھیں کہ گورا رنگ، نیلی آنکھیں، کالے بال، وہ بالکل ہی ایک عربی گڑیا کے جیسی تھی اور لگتی ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی بڑی عمر کی خاتون ہے۔ اسے تو دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا تھا کہ میرے شوہر کہیں اس کے ہاتھ میں چلے جائیں، لیکن میں بے بس تھی۔ میری جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میں 17 سال کی تھی اور آج میری بیٹی 23 کی تھی۔ میں 40 سال کی عمر میں بھی جوان ہی لگتی تھی، خوبصورت تھی، لیکن اس عورت کی بات ہی الگ تھی۔ وہ میرے لیے مجھے ایک بری خبر لگ رہی تھی۔ میری بیٹیوں کو بھی وہ پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن اپنے ابو کی وجہ سے چپ تھی۔ رات کے کھانے کے وقت جب ہم سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تب میرے شوہر کی منہ بولی بہن نے کہا کہ چھوٹے، اب مجھے پوری بات بتاؤ، کیا ہوا ہے، تاکہ میں اپنے بھائی کی ساری مشکلیں حل کر کے ہی واپس جاؤں۔ ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ اچانک ہی میرے شوہر نے ان کے سامنے بات رکھی کہ بیٹیوں کے لیے مناسب رشتے نہیں مل رہے، اور جو ملتا بھی ہے تو جہیز مانگتا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ تو مسئلے کی بات ہی نہیں۔ یہ دیکھ میں حیران رہ گئی اور میری بیٹیوں کے منہ بھی کھل گئے کہ وہ اپنے دوپٹے کے کونے کو کھول رہی تھی، اور پھر جو چیز انہوں نے نکالی وہ ہم نے ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنی موٹی رقم اور کرنسی بھی ہماری ہی ملک کی، میرا تو سر چکرانے لگا تھا، اور وہ ساری رقم اس عورت نے میرے شوہر کو دے دی اور کہنے لگی کہ یہ پہلا حل ہے، ایسا کرو کہ تم اس رقم سے اپنے گھر کی مرمت کرو اور ساتھ ہی رنگ وغیرہ بھی کروا لو۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ آخر اس عورت کے پاس اتنا پیسہ تھا تو یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اسے ہماری فکر کیوں تھی اور یہ کیوں یہ اتنی مخلص بن رہی تھی؟ میرے دل میں اس عورت کے لیے مزید خدشات پھیلنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی سوچی، اور جب رات گئے وہ کمرے میں آئے تو میں نے اپنا مدعا بھی بیان کیا کہ یہ سب کیا ہے، ہم ایک اجنبی عورت کو گھر میں کیوں رکھ رہے ہیں اور کیوں اس سے اس کی رقم لے رہے ہیں۔ آپ نے بھی بنا منہ سے ایک بار انکار کیے سب رقم رکھ لی۔ دیکھیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ میرے شوہر نے بہت ہی پیار سے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ دیکھو ابھی تم بس مجھ پر یقین کر لو، جیسا کر رہا ہوں ہم سب کے لیے ہی کر رہا ہوں، سب ٹھیک کر دوں گا، بس ابھی مجھ سے سوال نہ کرو، وقت آنے پر سارے جواب دے دوں گا۔
میرا دل تو بالکل مطمئن نہیں ہوا تھا ان کی باتوں سے۔ کیا کہتی میں پھر خاموش ہو گئی۔ اگلی رات بھی جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو اس عورت نے پوچھا کہ رقم کا کیا کیا، تو میرے شوہر نے کہا میں نے خود ہی گھر کی مرمت کرنے کا سوچا ہے، تو اس رقم سے میں نے جتنا سامان چاہیے وہ سب آرڈر دیا ہے، جیسے ہی آئے گا کام شروع کر دوں گا۔ اس عورت نے پھر سے اپنے پلو کے کونے کو کھولنا شروع کیا اور آج پھر اس میں ایک رقم تھی جو اس عورت نے میرے شوہر کو دی اور کہا کہ کل ایک گدھا لیتے آنا۔ ان پیسوں سے میرے شوہر نے بغیر سوال جواب کے وہ رقم پھر رکھ لی اور میں نے ان سے وعدے کے مطابق اپنے منہ پر تالا لگا لیا تھا اور ساتھ ہی نظریں بھی پھیر لیں، لیکن میرے دل میں سوالات موجود تھے کہ یہ عورت کیوں کر گدھا منگوا رہی ہے۔ بچیاں بھی سوالیہ مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے بس انہیں اشارتاً خاموش رہنے کا کہہ دیا تھا۔ اگلے دن گھر گدھا بھی موجود تھا اور اس عورت نے وہ گدھا لا کر میری بیٹی کے کمرے میں باندھ دیا اور ساتھ اس نے کہا کہ یہ لڑکی اکیلے ہی اس کمرے میں رہے گی، اس کے علاوہ اور کوئی اس کمرے میں نہیں جائے گا اور یہ عورت کل تک اس کمرے سے باہر نہیں آئے گی۔ یہ کمرہ اس عورت کے لیے خاص کر دو، سب کچھ نکال دو اس کمرے سے، بس یہیں ایک ہی در رہے گی۔ میری بیٹی اس بات پر تڑپ اٹھی اور کہنے لگی امی یہ ظلم ہے، آپ مجھے ایک جانور کے ساتھ بند کر رہے ہیں۔ وہ مجھ سے کہہ ہی رہی تھی کہ اس عورت نے بیٹی پکڑا اور گدھے کی رسی کو لیتے ہوئے اس کمرے میں چلی گئی۔ میری بیٹی مسلسل چیخ رہی تھی امی بچا لو، جبکہ اس عورت نے دونوں ہاتھوں سے میری بچی کو پکڑا ہوا تھا اور میں اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے کہہ رہا ہو میں مجبور ہوں۔ اس عورت نے کہا کچھ بھی لینا ہے اس کمرے سے لے لو۔ میری باقی تین بیٹیاں کمرے میں سے اپنی ساری ضرورت کی چیزیں لے آئی تھیں، جبکہ اس عورت نے میری بیٹی کو اس کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ اس کو کل تک بند رہنے دو، کھانا پینا حرام کر دو اور انسان بھی حرام کر دو، اس پر صرف اور صرف اس کمرے میں لڑکی کا باپ جا سکتا ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھنا چاہا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ یہ بڑی تھی کہ میرے شوہر میرا ارادہ سمجھتے ہوئے مجھے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے یہیں بہتر ہے، اس سے اس کے رشتے آئیں گے۔ اس دن صرف میری بیٹی ہی نہیں ہم سب بھی بھوکے رہے تھے اور یہ زندگی میں دوسری بار تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہ تھا کھانے پینے کا۔ اگلے روز بھی کھانے کے وقت اس عورت نے پیسے دیے اور کہا کہ اس بچی کو ایک وقت کا کھانا دو اور اس گدھے کو ذبح کر دو۔ پھر ایک موٹی رقم میرے شوہر کو دی اور کہا ایک اور گدھا لے آنا۔ میرے شوہر جب کمرے میں گئے تو اپنے دروازے پر کھڑی تھی کہ جان سکو اپنی بیٹی کی حالت۔ میرے شوہر نے بیٹی سے کہا کہ میں مجبور ہوں، پھر یہ روز گئے معمول نکل چلا۔ وہ عورت روز ہی میرے شوہر کو رقم دیتی اور روز ایک گدھا منگوا کر میری بیٹی کے کمرے میں باندھ دیتی اور صبح میرے شوہر بیٹی کے سامنے مجبوری کا اعلان کرتے پھر معافی مانگتے۔ ایک مہینہ گزرنے کو تھا، ہم سب گھر والے اس عورت کے جیسے غلام بنے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کو وہ ایک اشارہ کرتی اور شوہر ہر بات مانتے۔ میں سوال کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ ایک روز میری ممتا نے جوش مارا، مہینہ ہونے کو تھا، میں نے اپنی بیٹی نہیں دیکھی تھی، میری حالت میں ہی جانتی تھی۔ میں نے صبح شوہر کے میری بیٹی کے کمرے میں جانے پر میں نے کمرے میں جھانکا کہ اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میری بیٹی، جوان بیٹی، زخمی تھی اور بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی حالت سوکھ کر تنکا ہو چکی تھی اور کمرے میں اس قدر بو تھی کہ ٹھہرنا مشکل تھا۔ میرے شوہر روز کی طرح گدھا باہر لا رہے تھے۔ ان کو بالکل عام حالت میں دیکھ کر میری تو جان جیسے نکل گئی تھی کہ یہ ان کی عام بات تھی۔ بیٹی کو اس طرح دیکھ کر ان کی حالت نہیں خراب ہوئی تو میرے ارد گرد دھماکے ہونے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ روز کا معمول ہے کہ یہ روز ہی ہماری بیٹی کو اس حال میں دیکھتے ہیں، ان کا کلیجہ نہیں پھٹتا۔ میرے تو پہلو زر زمین نکل گئی کہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اسی وقت میں نے ایک فیصلہ کیا کہ بس اب اور نہیں یہ جہالت کروں گی۔ نہیں آتے میری بیٹی کے رشتے تو کوئی بات نہیں، اگر قسمت میں ہوئی تو کوئی نہیں چھین سکتا، میری بیٹی کا مقدر نہ تبدیل کر سکتا ہے۔ میں اپنے رب کے سامنے بہت شرمندہ تھی کہ میں نے اس کی دی گئی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میری وجہ سے کیا حالت تھی اس کی۔ میں نے وہاں سے ہی اپنی باقی بیٹیوں کو بلایا تو میرے شوہر نے میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے انہیں میرے وہاں کھڑے ہونے کی خبر نہیں تھی، لیکن اب مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری آواز سن کر وہ عورت بھی وہاں پہنچی اور چیخ کر کہنے لگی یہ تو نے کیا کر دیا ہے، اب تو یہ سب پھر سے کرنا پڑے گا، تو نے سارا اثر ختم کر دیا ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی بیٹی کی طرف بڑھی کہ اسے سہارا دے سکوں۔ اس کمرے میں جہاں وہ کئی دنوں سے رہ رہی تھی، کس طرح کے گند میں بنا کھائے پیے، مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر ذہنی تکلیف سے گزر رہی ہوگی۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو میرے شوہر نے میرا بازو پکڑ کر روکا۔ میرے اندر اس وقت اتنا غصہ بھرا پڑا تھا
کہ میں نے ان کے ہاتھ کو اپنے بازو سے جھٹک دیا اور ساتھ ہی چیخ کر بولی، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ یہ شاید ان سالوں میں پہلی دفعہ تھا جو میں اپنے شوہر سے ایسے بولی تھی۔ اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں یہاں سے نکالی گئی تو کہاں جاؤں گی۔ اسی ڈر کی وجہ سے اب تک ہر صحیح غلط خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اولاد عورت کو مضبوط کرتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اسے لے کر جانے لگی۔ اس میں چلنے کی ہمت نہ تھی، وہ تو پوری طرح ہوش میں بھی نہ تھی۔ ہم ماں بیٹیاں ہی اسے سہارا دیتے ہوئے باہر لائیں اور صحن میں رکھی چارپائی پر بٹھایا کہ اس عورت کے لفظوں نے میرا سکون چھین لیا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ جب لگتا ہے کہ اسے سب ٹھیک ہو جائے، تب پہلے سے بہت بڑھ کر آزمائش میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ سارے خدشات جو میرے ذہن میں تھے وہ سب کے سب سچ ثابت ہو رہے تھے۔ میری بیٹی بھی ہوش میں آنے لگی تھی کہ میرے شوہر نے اس کا بازو پکڑا اور ساتھ میرا بھی، اور اس عورت کے کہنے پر ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میری بیٹی سڑک پر جا گری، خالی ہاتھ تھے کم سب۔ میرے سر میں تو بس وہی آوازیں گونج رہی تھیں جو اس عورت کی تھیں، اور میرے شوہر کی اس عورت نے کہا تھا کہ سنو، میں اور ڈرامہ نہیں کر سکتی، اسے سچ بتاؤ اور یہاں سے نکالو، اس کا ڈر ختم ہو گیا ہے، یہ اب اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ میں نے سہم کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ عورت مزید بولنے لگی کہ سنو، میں تمہارے شوہر کی کوئی منہ بولی بہن نہیں ہوں۔ ایک عرصے سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ تم آئی ہماری زندگی میں اور تم نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ میں یہاں سے چلی گئی، تمہاری وجہ در بدر ہو گئی۔ میں نے شادی نہیں کی کہ میرا ہونے والا شوہر تم نے چھین لیا تھا مجھ سے۔ میں واپس لوٹی تو اس کا حال دیکھا، تم نے کیا بنا دیا ہے اسے۔ پھر ہم ملے تو ہماری محبت تازہ ہو گئی، لیکن رکاوٹ اب بھی تم ہی تھی، اس لیے میں نے سوچا تم سب کو قدرتی طریقے سے مار دیں گے، اور یہی چال تھی کہ پہلے تمہاری بیٹی، پھر دوسری، پھر تیسری اور پھر آخری والی کے بعد تم۔ اب بس اسے طلاق دو اور گھر سے نکالو۔ میرے شوہر نے تو نکال دیا گھر سے اس عورت کے کہنے پر، اور نکالنے کے بعد دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے مجھے 3 طلاقیں ایک ساتھ دی اور ہمارا قصہ ختم کر دیا۔ میری بیٹی کی حالت نازک تھی تو کسی محلے والے نے ہی نیکی کی کہ اس نے ایمبولینس منگوائی اور اب وہاں سے ہسپتال پہنچے۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب بس خدا کے آسرے پر تھی کہ ایک مہربان لمس ملا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت سے آنکھیں کھل گئیں اور اپنے رب کے مہربان ہونے کا احساس ہوا کہ وہ میرے تایا تھے۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا اور وہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے ساتھ میرے چچا زاد بھائی بھی، ان کے بچے بھی۔ میں کچھ کہنے قابل نہ تھی۔ میری بیٹی سامنے لیٹی تھی زخمی حالت میں، میں نے بس ایک انگلی سے اشارہ کیا تو وہ سب سمجھ گئے اور سب بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ تایا جان مجھے تسلی دے رہے تھے، میرا دھیان ہٹانے کے لیے مجھے، جو وہ بتانے لگے کہ انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا۔ وہ بہت شرمندہ تھے میرے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے، اور کہنے لگے وہ مجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں پل پل یاد کیا تھا، بیگانوں میں ان ملے تھے تو کیسے ناشکری کرتی، اس لیے میں نے ان سے بس یہی کہا کہ میں آپ سے ناراض نہیں۔ میں نے چاچا کا پوچھا تو کہنے لگے وہ نہیں رہے۔ مجھے افسوس ہوا، میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے شفقت کا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور پوچھا، میری بیٹیوں کی طرف دیکھ کر، یہ تمہاری ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر باری باری سب سے ملایا تو کہنے لگے یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں بھری بیٹھی تھی، رونے لگی۔ انہوں نے سینے سے لگایا اور میں سب بتاتی چلی گئی۔ میرے بھائی بھی وہاں موجود، ان کے سروں میں بھی چاندی تھی، میرے غم میں ان کی آنکھیں بھی بھرنے لگی۔ انہوں نے کہا بہنا، تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں ہماری ذمہ داری ہیں اور ہم خوش دلی سے اسے نبھائیں گے اور بہترین گھروں میں شادی کروائیں گے، ساتھ ہی اس آدمی اور عورت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا شکریہ، لیکن میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتی، یہ میری بیٹیاں ہی میری زندگی ہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئے تو مجھے پھپھو کہہ کر پکارا۔ میں نے بھائیوں کی طرف دیکھا کہ جان سکوں کہ کون سے والے بھائی کا بیٹا ہے۔ میری معصومیت پر وہاں سب مسکرا پڑے۔ مجھے بچپن کا زمانہ یاد آیا کہ کیسے یہ میرے بھائی میرے مسکرانے سے مسکرا پڑتے تھے۔ میں نے سرخ چہرے کے ساتھ پوچھا تو میرے سب سے بڑے کزن نے کہا کہ یہ نالائق میرا خون ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا میری بیٹی؟ تو کہنے لگا کہ بہت بری حالت میں آپ اسے لائی ہیں، جسمانی زخموں کے ساتھ ذہنی اذیت کا بھی شکار ہے، بہت خیال رکھنا پڑے گا، 1-2 دن تک تو ہم اسے یہاں ہی رکھیں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ گھر لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں بتا کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میں ایک بار پھر خاموش ہو گئی تھی۔ پھر یاد آنے پر پوچھا کہ آپ کے سب یہاں کیا کر رہے تھے؟ سب خیریت تو ہے؟ تایا نے کہنے لگے کہ دل کمزور ہو گیا ہے، میرا بس وہیں چیک اپ کروانے آیا تھا۔ یہ ہسپتال ہم نے تمہارے نام پر بنایا اور یہ ہمارا ہی ہے، اس لیے یہ سارے بھی میرے ساتھ چلے آئے۔ میں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ 2 دن گزرے، میری بیٹی ہوش میں آ گئی،
باقی سب کو تو تایا اپنے ساتھ لے گئے تھے، مجھے کہا تھا، لیکن میں نے کہا بیٹی کے ساتھ پہلے ہی زیادتی کر چکی ہوں، اب اور نہیں، تو سب نے سمجھنے والے انداز کو اپنایا اور مجھے میری بیٹی کے ساتھ رہنے دیا۔ بیٹی کو ساتھ لے کر ان کے گھر ہی روانہ ہوئی۔ سب نے اچھا استقبال کیا۔ تایا جان نے میری بیٹیوں کی پڑھائی کا سارا خرچہ بھی اٹھا لیا۔ میری ساری بیٹیاں قابل بننے لگیں۔ انہیں قابل بنتے دیکھ کر مجھے ایسا سکون ملا جیسا کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ ایک دن میرے بھائی آئے تو کہنے لگے، دیکھو بچے بڑے ہو گئے ہیں اور گھر سے بہتر کوئی جگہ بھی نہیں، کیا خیال ہے بچوں کے آپس میں ہی نہ کر دیں؟ میرے دل میں خدشات آئے کہ بھائی بچوں سے پوچھ لیں کہ کہیں ان کا دل کہیں اور نہ ہو۔ تو بھائی کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، میرے بیٹے نے خود تمہاری بیٹی کے لیے بات کی ہے، جبکہ میرا دوسرا بیٹا بھی تمہاری ہی بیٹی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میرے لیے اس سے خوشی کی کیا بات تھی کہ میری بیٹیوں کو محبت مل رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے بات کی تو انہیں اعتراض نہ تھا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ ایک ہفتے کے وقفے سے پہلے ایک بیٹی کی ہوئی، پھر دوسرے کی، ساتھ ساتھ ڈاکٹری کی پڑھائی بھی چل رہی تھی۔ ایک دن اچانک میری بیٹی بہت روتے ہوئے آئی اور میرے سینے لگ کر خوب روئی۔ میری سانس سوکھنے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ تو بڑی بہادر بیٹی ہے میری۔ میں نے وجہ پوچھی تو میرا اپنا حال خراب ہونے لگا۔ اس نے بتایا کہ آج ایک روڈ ایکسیڈنٹ کیس آیا تو ڈاکٹر نے مجھے دیا کہ میں سنبھالوں۔ امی یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ کوئی اور نہیں ابو تھے۔ ان کے ساتھ موجود عورت انہیں ہسپتال میں مرتا چھوڑ گئی۔ امی وہ عورت فرار تھی اور ابو کے پاس آئی تو پرانی محبت کی یاد میں تھی، لیکن جب اس کے پاس موجود ساری رقم ختم ہو گئی تو اس نے حرام کمانا شروع کر دیا۔ ابو نے اسے روکا اور سمجھایا ہے لیکن وہ نہیں مانی، الٹا اس نے ابو کا ایکسیڈنٹ کروایا اور انہیں ہسپتال چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اور امی ابو بستر پر تھے اور اس نے بستر پر ابو سے طلاق لی کہ پہلے مجھے طلاق دو پھر ہی میں تمہارا علاج ہونے دوں گی۔ ابو بہت تکلیف میں تھے، اس لیے انہوں نے فوراً ہی اس عورت کو چھوڑ دیا۔ ابو نے یہ سب مجھے بتایا۔ وہ ہم سب سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اتنے سالوں بعد اس شخص کا ذکر میرا دل دہلا گیا تھا۔ میں نے تایا جان سے بات کی تو سب نے کہا جو تمہارا فیصلہ ہو ہمیں منظور ہے۔ میں نے اس سے ملنے کا سوچا اور بیٹیوں کے ساتھ ہسپتال گئی، جس میں میری دونوں بیٹیوں کے بچے بھی تھے جو کہ کچھ ماہ کے تھے۔ ہسپتال میں اپنے سابقہ شوہر کو زندگی موت کی سی حالت میں دیکھ کر بہت دل دکھا۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو میں نے اس کے چہرے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا میں نے معاف کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑی مشکل سے اس نے چند الفاظ منہ سے نکالے کہ میرا بیٹا گھر پر ہے، اسے بچا لو، وہ مر جائے گا۔ یہ سب سن کر میرے پہلوں تلے زمین کھسکی کہ یہ 2 دن سے یہاں اور اس کا بیٹا گھر کس حالت میں ہوگا، کون ہوگا اس کے پاس؟ وہ عورت تو بھاگ گئی تھی۔ مجھے اس بچے کے لیے اپنے دل میں ممتا جاگتی محسوس ہوئی تو میں وہاں سے بھاگی اور اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنے پرانے گھر پہنچی تو گھر کا حال دیکھ کر دل ڈوبا۔ اس گھر کو بہت پیار سے سنوارا تھا میں نے، آج دیکھنے کے قابل بھی نہ تھا۔ میں نے کمرے میں بچے کو بے ہوشی کی حالت میں پایا تو اسے اٹھا کر ہسپتال لائی۔ مجھے آج مکافاتے کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ آ رہا تھا۔ میری بیٹی میرے پاس آئی تو اس نے خبر دی کہ ابو نہیں رہے اور انہوں نے وصیت کیا کہ ان کے بیٹے کو پالنے کی ساری زندگی تو وہ شخص کچھ نہ دے سکا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے مجھے ساری زندگی جینے کی وجہ دے دی تھی، وہ چھوٹا سا بچہ۔